No, I am a soldier. My job is not to say why, not to say this and that, but to obey, not to say why. Whatever I feel, that's my feeling, but I obey every order in spirit, and they are the best orders, and they know better. अफसोस का मुकाम बाज़ अनासर ने मुल्क में गड़बड़ फैलाने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि उनके गैर मुल्की आका बर वक्त उनकी हिमायत पर बोल पड़े और यूं सारे मंसूबे की कलई खुल गई। उनके इन मनफी अज़ाइम का इजहार उन खतूत से भी होता है जो बैरून मुल्क से उन्हें लिखे जा रहे हैं, और उन करारदादों से भी जो वो आजकल अपने मखसूस हलकों में मंजूर करते फिर रहे हैं। उनमें से कुछ वो हैं जो दियार गैर में बैठे मुल्क की सलामती के खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं और बैरूनी ताकतों के बलबूते पर पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते। कुछ वो हैं जो बैरून मुल्क जाकर अपने ही मुल्क के खिलाफ जहर उगलने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते और यूं मुमलकत की जड़ें खोखली कर हुकूमत किसी को तनकीद के नाम कौमी सालमियत और मुल्क की सलामती से खेलने की इजाजत नहीं दे सकती। एक्सटेंशन के लिए मुल्क के 2 टुकड़े कर सकता है और अगला जर्नैल एक एक्सटेंशन के लिए 10 साल दूसरे मुल्क की जंग लड़ सकता है। उससे अगला जर्नैल अपनी एक एक्सटेंशन के लिए 1 लाख शहरी मरवा सकता है। तो ये वाला जर्नैल अपनी एक एक्सटेंशन के लिए क्या कीमत चुका सकता है? DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम एक क्रिटिकल रिव्यू के तौर पे देखें तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जो पॉइंट्स हैं वो 3 हैं। एक, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर का काम शुरू करना फॉर द पर्पस ऑफ जॉइंटनेस एंड सिनर्जी इन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस। सेकंड, इमरान खान एंड द PTI, एंड द थर्ड इज द नेशनल एक्शन प्लान पे अमल। अगर हम इसकी बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर अपना काम शुरू कर चुका है, ये उन्होंने बताया। फर्स्ट द मिनट उन्होंने यही बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर अभी बन चुका है और उसने काम शुरू कर दिया है, एंड द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर्स विल बी to bring the jointness and the synergy among the army institutions, among the military institutions, naval, Pakistan Air Force and the army. फौरन ही बाद 1 मिनट के बाद वो आगे कि मेन ऑब्जेक्टिव उन्होंने बिल्कुल ये शुरू किया कि मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि कौम को आगाह करना अबाउट द क्रीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट emanated from the delusional personality who is the captive of his own personality, who is the captive of his personality, and he understands that मैं नहीं तो कोई नहीं। उन्होंने इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि there is a creeping national security threat, और वो उन्होंने फिर आगे जो भी थ्रू आउट 1.5 आवर 1 मिनट के बाद फौरन जब वो क्रीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट से शुरू करते हैं तो ये तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थ्रू आउट फिर इमरान खान ही चलती है। फिर 1 या 2 मिनट अगर बोल दें या बीच में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो वो वहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं। बाकी थ्रू आउट जो है ही वॉज टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइम इमरान खान, और उन्होंने आखिर में ये डिक्लेयर भी किया जब क्वेश्चन एंड सेशन हुआ तो ये क्लियर कट जो है ये कॉन्फ्रेंस है ही सिर्फ एक जो क्रीपिंग नेशनल थ्रेट एमिनेट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी एंड डिल्यूशनल पर्सनैलिटी इमरान खान की तरफ से है। अगर मेजर पॉइंट्स जब इमरान खान के हवाले से बात करें उनकी तो 1 वाज क्रीपिंग नेशनल threat emanate from the delusional personality. Second, unka working pattern according to him, that is in deep collusion with external factors. Deep collusion with the external factors मतलब बाहरी जो
جو قوتیں ہیں, جو بیرونی قوتیں ہیں, ان سے مل کے یہ نیریٹو بناتے ہیں اور وہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ now we will come with bare knuckle, مطلب وداؤٹ گلوز now we will be in the field. سو اس کے بعد انہوں نے بہت ایک جو 3-4 بار دہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ you can always fool some people all the time and you may also fool all the people sometime, but you cannot fool all the people all the time. اور اس کے بعد انہوں نے یہ اس طرح سے مین پوائنٹس تھے. اور پھر آگے چل کے انہوں نے ویب آف لائز کے نام سے وہ پروپیگنڈا نیٹ ورک اور اسٹرکچر بتایا کہ یہاں سے ٹویٹس ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے انڈین میڈیا کا انڈین کی سوشل میڈیا وہ ٹویٹس اٹھاتی ہے, پھر مین اسٹریم میڈیا, پھر پی ٹی آئی کی ڈائسپورا, دین افغان سوشل میڈیا. اٹ از دا ویب آف لائز. انہوں نے ایک سلائڈ دکھائی جن میں ویب آف لائز, اس کے دوران جو ہے انہوں نے عمران خان کو ذہنی مریض کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ جو 2 دن اس پریس کانفرنس سے پہلے 5 دسمبر سے 2 دن پہلے جو عمران خان کا ٹویٹ تھا آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے, انہوں نے یہ حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا, اور یہ تھرو آؤٹ. لیکن جو انٹرسٹنگ اس میں جو بعد میں آتا ہے سیشن وہ ہے کوشچن آنسرس. کوشچن آنسرس میں ویسے تو جو پہلا کوشچن تھا صحافی کا وہ سی ایم کے پی کے حوالے سے جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ملٹری آفیسرس مسجد میں جو ہے وہ کتے باندھتے ہیں, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم آپ, تو وہ ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ان کتوں سے بھی جو ہے وہ بدتر سمجھتے ہیں, یا کتوں, مطلب ان کا یہی حوالہ تھا کہ ہم جو ہے نا آپ کو کتوں جیسا ہی سمجھتے ہیں. دس از کائنڈ آف دا, اس کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے تو ان کا جواب بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو بھونکتے ہوئے کتے ہیں ان کو جواب نہیں دے سکتے, اور یہ لینگویج ایک الیکٹڈ سی ایم کے لیے تھی. باقی کوشچن نمبر 2 بھی مالک صاحب کا کوشچن تھا, جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ اٹ از اونلی اورس ورژن, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, ہمارا نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک اپنے طرح سے کام کرتی ہے, اس میں کوئی بھی ایک ادارہ حاوی نہیں ہو سکتا. لیکن غریدہ فاروقی نے بھی پھر یہی کوشچن کیا. اور پھر چوتھا نمبر جو کوشچن تھا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ انڈین میڈیا کی بات کرتے ہیں, صحافی نے کہا, لیکن یہاں تو نیشنل میڈیا پہ بھی یہی چل رہا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے بڑے مسکراتے ہوئے انداز میں کہا کہ ہم تو آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن آپ کا پردہ رکھنا چاہتے تھے, لیکن ہاں یہ حقیقت ہے کہ نیشنل میڈیا پہ بھی یہی باتیں چل رہی ہیں. اور تو پھر آگے چل کے انہوں نے اس چیز کا بڑا فائدہ لیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں نیشنل میڈیا تو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو ڈسکس کرنا چاہیے, اور منرل مائنز کی جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور فلڈس میں ابھی ہم نے 25 سے 30 ملین ایکڑ فوڈ جو کہ بنتا ہے 20 سے 30 ارب ڈالرز کا پانی ہم نے سمندر میں ضائع کر دیا. تو اگر کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی جو ہے وہ 13 to 14 ملین ایکڑ فٹ کی ہے, تو ہم نے وہ پانی ضائع کر دیا. تو نیشنل میڈیا کو ہمیں ڈیم بنانا, منرل مائنز کی جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی, اور پھر فوڈ سیکورٹی کو میٹ کرنے کے لیے جو کارپوریٹ فارمنگ کی پالیسی ہے اس کو ہمیں مین اسٹریم میڈیا وہ نیریٹو بنانی چاہیے. لیکن آپ تو ہمیشہ سیاست اور سیاست ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس کوشچن نمبر 4 کے بعد انہوں نے کہا. اور 5 نمبر کوشچن میں جو منصور علی خان نے کیا وہ بہت انٹرسٹنگ کوشچن تھا. وہ یہ تھا کہ کیا یہ اس میں نئی بات کیا ہے, کیونکہ آپ تو یہ جو غدار اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹ والا لقب ہے وہ تو آپ فاطمہ جناح سے لے کے سب کو دیتے ہوئے آ رہے ہیں, شیخ مجیب اور اس کے بعد سب کو دیتے ہوئے آ رہے ہیں. تو واٹ از دا نیو, اٹس ناؤ آر یو کلیئر. تو انہوں نے یہ بالکل کہا کہ یس وی آر ناؤ کلیئر, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم, انہوں نے خود کہا کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم, لیکن کہ فرسٹ ٹائم دیٹ وی ہیو کلیئرلی ویئر
बेयर एंड नकल्स के साथ हम दोबारा, उन्होंने बेयर नकल दोबारा इस्तेमाल किया कि हम बेयर नकल के साथ दोबारा आए हैं और क्लियर कट ये हमारा फैसला हो चुका है कि हम अभी जो है इसको मतलब क्लियरली कन्फ्रंट करेंगे। और हमने किसी सियासी पार्टी के खिलाफ इसी तरह से पहले कोई DGISPR ने क्लियर होके बात नहीं की होगी किस तरह से, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि हमने बहुत क्लियरली उसको कन्फ्रंट करने का और अल्टीमेटली कन्फ्रंट करने का फैसला कर लिया है। अच्छा, और फिर उन्होंने ये भी हवाला दिया कि इमरान खान जो है वो शेख मुजीब के जो आइडियोलॉजी है उनसे जो है वो इंस्पायर है, क्योंकि शेख मुजीब तो पाकिस्तान का गद्दार है, तो वो किस तरह से वो इससे इंस्पायर हो सकता है, और इस तरह के फिर उन्होंने वही गद्दार का लक़ब दिया और जहनी मरीज़। तो अगर देखा जाए तो क्रीपिंग नेशनल थ्रेट, वेब ऑफ लाइज और जहनी मरीज़ और गद्दार, ये सारे अलकाबात थे जो है जो कि उन्होंने दिए। तो अब हम लेते हैं इसकी एक क्रिटिकल एनालिसिस कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन सेंस ऑफ टाइमिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन एंड व्हाट्स न्यू, इन तीन पर्सपेक्टिव में हम इसको एनालाइज करते हैं। फर्स्ट, टाइमिंग। पहली बात तो ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम हो रही थी जब IMF की ताज़ी हफ्ता पुरानी रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा कि अरबों डॉलर्स की करप्शन जो कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनलाइज है, कौम को, और इस तरह से हर एक जिम्मेदार शहरी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि DGISPR उस रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम हो रही थी जिस टाइम एक्सपोर्ट्स हमारे, जो रिपोर्ट है डान की रिपोर्ट है ये पिछले हफ्ते की, 3 महीनों से कंसेक्टिवली एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन पर हैं, और अभी भी हम IMF से जो आज पैकेज बेल आउट पैकेज हमें मंजूर हुआ है लकीली, वरना हम अगर ये IMF का पैकेज बेल आउट पैकेज मंजूर नहीं होता तो आप अंदाज़ा करें किस तरह की इकनॉमिक कियास होता पाकिस्तान में, वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, न IMF रिपोर्ट, नई डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम हो रही थी जिस दिन वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो BBC या अल जज़ीरा ये रिपोर्ट करते हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पे झड़पें थी और एक सिक्योरिटी थ्रेट और सिक्योरिटी टेंशन्स चल रहे थे, और ये भी एक्सपेक्ट था कि कुछ उस हवाले से जो वेस्टर्न बॉर्डर्स पे बढ़ते हुए टेंशन्स हैं उसके हवाले से कुछ आएगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम हो रही थी टाइमिंग के हवाले से जिस टाइम बलूचिस्तान में हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं, और इस तरह के वहाँ से जो मामला चल रहे हैं उनकी तरफ से भी जो उनके तरफ से भी जो उनकी जो मिलिशाज ऑर्गेनाइजेशन उनके अफराद भी मारे जा रहे हैं। लेकिन कराची अंडर सीवियर बैड गवर्नेंस की तरफ जा रहा है। आपने देखा 2 दिन पहले बच्चा जो गटर में गिर के मरा, कराची द पाकिस्तान का जो इकनॉमिक हब है उसकी बैड गवर्नेंस आपको पता है वो इज़ फेसिंग द सीवियर बैड गवर्नेंस इश्यूज। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा जो नज़र आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो था इमरान खान, क्रीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो टाइमिंग के हवाले से वेस्टर्न बॉर्डर्स आर बर्निंग, बलूचिस्तान इज बर्निंग, डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स, एंड देन IMF करप्शन रिपोर्ट। उसके बाद एक DGISPR सिटिंग एक सियासी पार्टी के खिलाफ बैठ के 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन के लिए मुझे और तो कुछ नहीं मिला, ये एक सरफेसिंग जो है एक कोटेशन है कायद का जो कि बड़ा वो है, इसमें ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। डू नॉट फॉरगेट दैट
the armed forces are the servants of people. You do not make national policy, it is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are interested. یہ جنا کا بڑا مشہور کوٹیشن ہے اور اس سے ایک کانسٹیٹیوشنل جسٹیفیکیشن یا ایک سٹنگ آرمڈ فورسز آفیسر کیا کسی سیاسی پارٹی کے خلاف بیٹھ کے یا سیاسی جو ہے وہ نیریٹو کے خلاف پریس کانفرنس کر سکتا ہے. اچھا اگر دیکھا جائے تو ویسے تو ہوتا رہا ہے, اٹ ساؤنڈز ریئلی آئیڈیل کہ ہم یہ بات نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جب اتنے بڑے ایشوز چل رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ایک سٹنگ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ہے نا خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جو کہ کام جو ہے وہ سیاسی ہے, جو کہ کام جو ہے وہ سیاسی پارٹی یا پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد واٹس نیو, میرے خیال میں اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اچھا نئی چیز اس لیے نہیں ہے کہ آپ اگر دیکھیں فرام دا ہسٹوریکل جو اس میں کوریڈورس ہیں پیچھے جا کے, تو اگر دیکھا جائے تو پیچھے نہیں جاتے, ویری ریسنٹ ہسٹری ہم ایک میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا, جنرل ٹکا خان کی ایک پریس کانفرنس ہے جو آپریشن سرچ لائٹ کے دوران انہوں نے کی, اور وہ کس طرح کے کانفیڈنٹ اور کس طرح کے انہوں نے الفاظ بولے. No, I am a soldier. My job is not to say why, not to say this and that, but to obey, not to say why. Whatever I feel, that's my feeling, but I obey every order in spirit, and that are the best orders, and they know better. تو اس طرح کی پریس کانفرنس ایک نارمل چیز ہے. اس کے بعد اگر جنرل ضیاء الحق خان صاحب کے ٹائم میں جو ہوا وہ غدار, اور اگر یہ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فاطمہ جناح سے ہم شروع کریں تو بہتر ہے. فاطمہ جناح کو پہلا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کا لقب دیا گیا تھا, اور دین ٹریٹر. فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن تھی, اور وہ آخر تک ڈیموکریٹک ویلیوز اور پاکستان میں کسی نہ کسی طرح سے جمہوری اقدار کے بچانے کے لیے وہ لڑتی رہیں, اور انہوں نے ایوب خان کے خلاف پریزیڈنشل الیکشن لڑا, اور اس کے بعد ان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو نے کمپین چلائی, اور ان کے خلاف جو بھی لالٹین ان کا وہ تھا انتخابی نشان تھا, اور وہ لالٹین جو خرم دستگیر صاحب ہیں پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں, ان کے والد صاحب وہ لالٹین ایک کتیا میں جو ہے نا باندھ کے شہر میں پھرا کرتے تھے. یہ بڑی مشہور بات ہے. یہ دکھ اور یہ پین کی کہانی کوئی پرانی نہیں ہے اور نئی, بالکل نتھنگ از نیو. اس کے بعد شیخ مجیب کی بات کرتے ہیں. شیخ مجیب جنوری 1971 تک بھی he was not convinced for the separation, he was not convinced for disintegration, لیکن ان کو کسی طرح سے ہم نے پھر 25 مارچ آپریشن سرچ لائٹ کے ذریعے, جو میں نے آپ کو یہ اسپیچ دکھائی جو جنرل ٹکا خان کی ہے, اس میں کتنا بلنٹ اور ایروگنٹ جو ان کا اسٹائل تھا, کیونکہ ہم آخر تک محسوس نہیں کر سکتے, ہم لوگوں کے دکھ اور اس کو پیڑا کو نہیں محسوس کر سکتے, اور آنکھیں اگر ثانیہ سکوت ڈھاکا ہوا. اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا دین اگین جو بڑا نیشنل سیکورٹی تھریٹ تھا وہی تھا جو کہ بچے کچے پاکستان کو ایک جمہوری راستے پہ لے چلے, ذوالفقار علی بھٹو. وہ 5 سال میں ہمارے لیے نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن گئے. اچھا اس کے بعد جو ہمارے نیشنل سیکورٹی تھریٹ تھی وہ تھی محترمہ بینظیر بھٹو, جن کے لیے ضیاء الحق صاحب کی اسپیچ میں آپ کو دکھاؤں گا, اس میں دیکھیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دے آر
working in connection with the external factors. یہی سیم بات, بندہ چینج ہے, بات سیم ہے کہ یہ بیرونی قوتوں سے مل کے ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے بعض عناصر نے ملک میں گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کی. وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے غیر ملکی آقا بروقت ان کی حمایت پر بول پڑے اور یوں سارے منصوبے کی قلعی کھل گئی. ان کے ان منفی عزائم کا اظہار ان خطوط سے بھی ہوتا ہے جو بیرون ملک سے انہیں لکھے جا رہے ہیں, اور ان قراردادوں سے بھی جو وہ آج کل اپنے مخصوص حلقوں میں منظور کرتے پھر رہے ہیں. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ملک کی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پر پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے. کچھ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور یوں مملکت کی جڑیں کھوکھلی کر حکومت کسی کو تنقید کے نام قومی سالمیت اور ملک کی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ ہوا. بڑا مشہور کیس ہے اصغر خان ورسز اسلم بیگ. یہ ایک بڑا مشہور کیس تھا 1990 میں, جو اس ٹائم کے DGISI جس کا فیصلہ آیا, انہوں نے بتایا کہ DGISI اس ٹائم کے اسد درانی صاحب نے جو ایفیڈیوٹ جمع کروایا کورٹ میں 2012 کے ٹائم میں, جو اس کا فیصلہ آیا, وہ ایفیڈیوٹ پڑھنے جیسا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ فوج کو سیاست میں نہیں دھکیلا جائے, فوج کو سیاست میں نہیں دھکیلا جائے, انہوں نے یہ بالکل کنفیس کیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ بینظیر بھٹو دوبارہ جو ہے الیکشن میں آئے, اور وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ پڑھنے جیسا ہے, اصغر خان ورسز اسلم بیگ. اور اسی طرح سے پھر وہ اس سے ایک اسٹیپ میں اور پیچھے لے جاتا ہوں آپ کو. حمود الرحمان کمیشن, حمود الرحمان کمیشن جو بنگالی جو تھے چیف جسٹس اس ٹائم کے سپریم کورٹ کو, اس کو بھٹو صاحب نے فال آف ڈھاکہ پہ ایک کمیشن بنا کے اس کا ہیڈ کر دیا. وہ رپورٹ ہی اگر آپ ڈسکلوز کر دیں, پاکستان کے بہت سارے کوشچنز جو ہے وہ جو ہے ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے. اور پھر اصغر خان ورسز اسلم بیگ والا جو کیس ہے, اس کی اگر ورڈکٹ ڈسپلے کی جائے, جو اس میں اسد درانی صاحب کا جمع کرایا ہوا ایفیڈیوٹ ہے, وہی اگر سامنے آ جائے تو ہمارے بہت سارے غدار اور نیشنل سیکورٹی تھریٹ جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اس کے بعد نواز شریف بھی ایک بار انڈیا کے ہاتھوں جو ہے وہ کھیل کے اور ملک کا غدار بن چکا تھا 12 اکتوبر 1999 میں. ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کے ملک کے لیے, اور دین اس کے بعد اگین آگے چل کے عمران خان کی بھی باری آتی ہے. لیکن عمران خان کو جس طرح سے لایا گیا اور یہ باتیں الگ ہیں, تو یہ جو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ, قومی سلامتی کے لیے خطرہ فاطمہ جناح سے شروع ہوتا ہے. مجیب الرحمان, ذوالفقار علی بھٹو, بینظیر, نواز شریف, اینڈ دین آف کورس اس میں بڑے بڑے جو اور پرانے پولیٹیکل لیڈرز, GM سید خان, عبدالغفار خان, غوث بخش بزنجو, اکبر بگٹی, اور بہت سارے ہمارے سیاستدان تھے جو یہ القاب لے کے یہ جو ہے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے لیے. تو there is nothing new. اس طرح کی جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ, اگر دو میں نے جس طرح سے بتایا کیسز کھول دیں, ایک حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے, اور دوسری جو ہے اسلم بیگ ورسز جو یہ جو کیس ہے اصغر خان والا, مہران بینک اسکینڈل, جس میں کتنے لوگوں نے یہ پیسے لیے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ قومی سلامتی کا خطرہ اور ٹریٹر کی اصل کہانی کیا ہے. ہاں باقی اگر دیکھا جائے تو PTI, ظہیر الاسلام, شجاع پاشا اور راحیل شریف, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیض امین, دین باجوہ, اینڈ دین ناؤ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب. یہ اس کو لے کے ایک اور پرانی کہانی شروع ہوتی ہے, جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک لیٹر میں پڑھ رہا تھا, جو میں آپ کو ابھی اس کے دکھاؤں گا. وہ ہے 7 اکتوبر 1958 کا لیٹر ہے. یہ لیٹر لکھا ہے اسکندر مرزا, اس زمانے کے جو اس زمانے میں سٹنگ پرائم منسٹر کے نام
سر فیروز خان نون کے نام. یہ لیٹر اس لیے حوالے سے بھی جو اہمیت رکھتا ہے، جو میں نے بتایا، اس لیٹر نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری چینج کر دی. تو اس لیٹر میں اسکندر مرزا صاحب چیف مارشل ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور 1956 کا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کرنا اور پھر آگے چل کے مارشل لا انیکٹ کرنے کا لکھتے ہیں فیروز نون صاحب کو. یہ لیٹر اسکرین پہ آئے گا، آپ دیکھیے گا. اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے، ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ دیئر فور آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ایبروگیٹ دا کانسٹیٹیوشن، take up all powers, dissolve the cabinet. My only regret is that the drastic revolutionary action I have to take while you were Prime Minister, by the time you get this letter, will come into operation, and General Ayub, whom I have appointed as the Chief Marshal Administrator, will be in position. یہ لیٹر ہے 7 اکتوبر 1958 کا، جہاں سے اسکندر مرزا جنرل ایوب خان کو مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کرتے ہیں اور فیروز خان نون کو یہ لیٹر لکھتے ہیں. اس کے بعد مارشل کا انعقاد ہو گیا اور اس کے فوراً بعد کچھ دنوں کے بعد اسکندر مرزا کو بھی ایوب خان نے چلتا بنایا. دس واز ایکچولی دا ٹرننگ پوائنٹ آف دا پاکستان's پولیٹیکل ہسٹری. آگے پھر جنرل ایوب خان کو نکالا یحییٰ خان نے، اور پھر جنرل یحییٰ خان کو جو ہے وہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا بھٹو صاحب کو فال آف ڈھاکہ کے بعد. 2 دن کے بعد بھٹو صاحب نے جنرل یحییٰ خان کو نظر بند کر دیا، اور پھر بھٹو صاحب نے 7 سے 6 نیچے رینک سے اٹھا کے جنرل ضیاء الحق کو وہ لے آئے. پھر جنرل ضیاء الحق نے جو بھٹو صاحب کے ساتھ کیا وہ پھر تاریخ کے سامنے ہے. پھر جنرل ضیاء الحق کے بعد جو لڑائی شروع ہوتی ہے وہ میں نے بتایا موسٹ پرومیننٹ واز اسلم بیگ ورسز اصغر خان کیس جو شروع ہوا، جس میں ایک الیکٹڈ جو پارٹی کے ہیڈ ہیں ان کی الیکٹڈ پارٹی، مطلب ایک پاکستان کی سیاسی پارٹی کو کس طرح سے روکا گیا الیکشن جیتنے سے. وہ بڑا مشہور کیس ہے، برہان بینک اسکینڈل اور اصغر خان ورسز اسلم بیگ کیس. انہوں نے باقاعدہ مانا ہے ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی صاحب نے. اور پھر لڑائی ہوتی ہے ایکسٹینشنز کی شروع، ایکسٹینشن، اور پھر نواز شریف کی جو مشرف لے آئے، جونیئرز میں سے مشرف کو لے آئے نواز شریف رینک میں سے، اور پھر مشرف نے جو نواز شریف کے ساتھ کیا یہ آپ کو علم ہوگا. اور اسی طرح سے پھر آگے مشرف کے بعد یہ ایک میں نے سن رہا تھا راحیل شریف صاحب نے ویسے تو کہتے ہیں ایکسٹینشن نہیں مانگا تھا، لیکن ایکسٹینشن انہوں نے نواز شریف سے مانگا تھا اور پھر ان کو نہیں دیا گیا. اور اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن، پھر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، عمران خان کے ساتھ. 9 اپریل 2022 تک کی یہ کہانی ہے. اس میں ایک تو جو چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ اور ان کی ایکسٹینشن، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے تھرو آؤٹ ہسٹری آف پاکستان فرام 7 اکتوبر 1958 سے. ایک اپائنٹمنٹ میں میرٹ کی جو ہے وہ دھچیاں اڑانا، ذوالفقار علی بھٹو نے کہاں سے ضیاء الحق کو اٹھایا، نواز شریف نے کہاں سے مشرف کو اٹھایا، اور پھر دوسرا ایکسٹینشن. Extension is, the biggest problem that comes after every 3, now at least ابھی 5 سال کے بعد. یہی بڑے مسئلے ہیں پاکستان میں پولیٹیکل ٹرمائل کے ریزنز. اچھا، اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے تو بینیفیشری کون ہوگا اس پریس کانفرنس کا؟ بینیفیشری اس پریس کانفرنس کا ہوگا عمران خان اور پی ٹی آئی. کیوں کہ عمران خان کا جو ڈکلائننگ تھوڑا بہت نیریٹو تھا ان کو لے کے، جو نورین خان کا انٹرویو ہوا، یا وہ اگر یہ پریس کانفرنس کوئی پولیٹیکل پارٹی سے ہوتی، اگر پولیٹیکل گورنمنٹ کرتی تو پھر بھی ایک معاملہ تھا،
لیکن اس نے پاکستان کی ملٹری اداروں کو ایکسپوز کر دیا ہے، ان کی ویکنیس کو، ان کی کمزوری کو اگینسٹ اے پولیٹیکل پارٹی. اور اسی طرح سے پھر دوسری بات جو ہے، انہوں نے یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو، کیونکہ اب ہوگا کیا، اب ہوگا یہ کہ نیشنل ایکشن پلان کو انہوں نے جس طرح سے عمل کی بات کی. اور میں ایک اور بات بتا دوں، انہوں نے ایک اور بھی بات کہی جو یہاں سے میں مس کر رہا تھا. وہ بات انہوں نے کی کہ ایک جرمن جو بڑے مشہور ہیں، جو ہٹلر کے زمانے میں، جو جوزف گوبیل، جو کہ نیریٹو بنانے میں کے ماہر تھے، ہٹلر کے پیچھے ان کی جو اسپیچ ہوتی تھی، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کو کہا کہ یہ جوزف گوبیل سے بھی بڑے جو ہے وہ ماہر ہیں نیریٹو بنانے کے، لیکن آپ نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ دیئر نیریٹو از ایٹ لیسٹ ناؤ مطلب اسٹرانگ ہے. آپ نے انڈائریکٹلی ان کے نیریٹو کو کنفیس کیا ہے کہ ان کا نیریٹو آج بھی اتنا طاقتور ہے کہ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہ سٹنگ امپلائی ہیں اور ایک جو ہے وہ انٹر سروسز پبلک ریلیشن شپ کا جو ادارہ ہے آپ کا ملٹریز کا، اس کے ہیڈ کو آ کے یہ وضاحت دینی پڑی ہے. یہ ایکچولی اس سے کمزوری ظاہر ہوئی ہے، اور اس سے بڑا فائدہ جو ہے پی ٹی آئی کا ہوا ہے. اور بہت سارے جو ماہرین ہیں، جو انالسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی ایک سٹنگ ڈی جی آئی ایس پی آر کو. ریزن یہ ہے کہ اس کی ریپوٹیشن پاکستان کے آرمی اور پاکستان کی جو ملٹری انسٹیٹیوشنز ان کی ملائن ہوئی ہے. اچھا، اب اگر ہم بات کریں گورنر رول کی، تو آج جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو، اس ٹائم پی ٹی آئی کا جلسہ کنکلوڈ ہو چکا ہے، اور پی ٹی آئی کا ریسپانس اس میں سننے جیسا ہے. لیکن حالانکہ ایک دن پہلے بھی پی ٹی آئی کے جو لیڈرز تھے، اسد کیسر اور سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس ہوئی تھی. ان میں حالانکہ ٹون ان کی بڑی ملڈ تھی، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی از سرفیسنگ اینڈ پی ٹی آئی نیریٹو، عمران خان's narrative is surfacing throughout the international media for 2 days just because of this press conference. تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا آگے. اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں، جو سوال ہیں، جو ایون انڈر کنسیڈریشن ہے، وہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ بین ہوگا، اور کیا گورنر رول کے پی میں لگایا جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان کی جو فردر اس پہ پابندیاں اور اس پہ سختیاں بڑھیں گی. پی ٹی آئی کے بین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی پہ جیسے آلریڈی ایک ان اناؤنسڈ بین ہے. آلریڈی پی ٹی آئی نے مطلب جس طرح سے غیر اعلانیہ ان کے اوپر بین ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ لوگوں کی اٹیچمنٹ ایک پارٹی سے نہیں، عمران خان تھے، تو اس سے بین سے کوئی ڈکلیئرڈ بین بھی اگر کر دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کے پی میں گورنر رول یہ بالکل انڈر کنسیڈریشن ہوگا، اور وہ شاید ہو بھی صحیح، کیونکہ بڑھتی ہوئی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے ویسٹرن بارڈرز پہ، اس کو بہانہ بنا کے اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بہانہ بنا کے، جو پوائنٹ 5 ہے خاص کر کے، اور اس میں پوائنٹ 4 ہے جو کہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے اور کوآپریشن کے حوالے سے، کہ یہ بہانہ بنا کے کہ کے پی گورنمنٹ تعاون نہیں کری فیڈرل گورنمنٹ سے، تو مجبوراً سیکیورٹی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید وہ گورنر رول لگانے پہ آ جائیں، اور اس کے بعد جو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے وہ بڑے اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی خاص کر کے کے پی کا پورا عوام جو ہے وہ پورا پروٹیسٹ میں جائے گا. عمران خان پہ پابندیاں، بالکل عمران خان کی پابندیاں ہوں گی، کیونکہ پھر اس حوالے سے ہاں ان کی جو ملاقاتیں ہیں اور اس پہ یہ ضرور ہوگی، کیونکہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی جو انہوں نے جوزف گوبیلز سے بھی بڑا اسٹرانگ نیریٹو بنانے میں کامیاب گئے ہیں، اور یہ ڈکلیئر کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ادارے نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن حل کیا ہے؟ حل یہ ہے جو کہ آئیڈیل ہے، جو کہ خیالی ہے، جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے ویسے بھی، لیکن پھر بھی تھیوریٹیکلی جو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سائیڈ پہ گورنمنٹ، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج ہوں، اور کسی بھی حوالے سے کسی ایسے
حل پہ آئیں جس میں ملک میں جو آئیڈیل بھی لگ رہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، لیکن دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا.